खबर फैल चुकी है कि बशार उल असद दमिश्क छोड़कर चले गए हैं। काबुल ने भी गिरने में 14 दिन लिए थे, मगर दमिश्क तो 10वें दिन में फॉल होने पर आ गया है। अगर शामी फोर्सेस लड़ने ही को तैयार नहीं तो ईरानियन अल-कुद्स कमांडर्स क्या कर सकते हैं। शाम में निस्फ सदी से कायम असद खानदान का इक़्तिदार आप खत्म समझें। आखिरी लड़ाई इस 193 किलोमीटर की पट्टी पर अलवीज लड़ेंगे, लेकिन अगर रूस और ईरान दोनों ही एक बहुत बड़ी लेवरेज खत्म करने वाले हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, असल लड़ाई दमिश्क फॉल के बाद होगी। बागी फोर्सेस को एक ग्रुप थोड़ा है, ये 50 से ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर बना हुआ बड़ा ग्रुप है और हर ग्रुप को इक़्तिदार चाहिए। लगता है अब शाम के 5 हिस्से कर दिए जाएंगे और सब अपने अपने तौर पर खुद मुख्तार होंगे। इस सारे सिनेरियो में अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और तुर्किया का एक ग्रेट प्लान धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइज। शाम में बशार उल असद का दौर, असद फैमिली का 54 साल से 54 ईयर्स से कायम इक़्तिदार खत्म हो रहा है। गैर मुसद्दका इतलात हैं, खबरें हैं कि शामी सदर बशार उल असद दमिश्क छोड़कर कहीं महफूज मुकाम पर चले गए हैं। गो कि इसकी तस्दीक या तरदीद कुछ देर तक हो जाएगी, अभी नहीं हो पाई। मगर ऐसा ज़रूर है कि हुकूमती इदारों के दफातर, सीरियन ऑफिशल्स के जो ऑफिस थे, वहाँ से अहलकार छोड़कर भाग गए हैं और उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बागियों ने शामी शहरों में बशार उल असद के मुजस्मों को तोड़ना फोड़ना और उनके वालिद के मुजस्मे, बशार उल असद के वालिद हाफिज उल असद के मुजस्मों को घसीटना शुरू कर दिया है। बागी फोर्सेस M5 हाईवे पर तूफान की तरह आगे बढ़ती हुई अदलिब, उसके मुजाफात, अलीपो और हमा के बाद अब हम्स के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो हम्स घेरे में आ चुका है और किसी भी वक्त फॉल भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ हम अभी नॉर्थ से होने वाले अटैक की बात कर रहे हैं, जबकि साउथ से, जनूब से, नीचे की तरफ से भी सीरियन फ्री आर्मी के कुछ सेक्शंस ने मुसल्ला बगावत शुरू कर दी है और एडवांस शुरू कर दिया है बशार उल असद के खिलाफ। दारा से चलते हुए इस लश्कर ने, जो दरअसल 50 मुख्तलिफ छोटे बड़े ग्रुप्स के 30,000 के करीब सोल्जर्स हैं, इस ग्रुप ने दमिश्क की तरफ, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। वो टाउन पर टाउन और शहर पर शहर कब्जे में लेते जा रहे हैं। अब तक दमिश्क शहर की दीवार से वो बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर एक मॉर्निंग वॉक के फासले पर पहुंच चुके हैं। लगता है कि आखिरी लड़ाई अगर हुई तो दमिश्क के लिए ही थोड़ी बहुत होगी। इन दो बागी फोर्सेस के अलावा दोस्तों, यानी जो नॉर्थ से आ रही है और ये साउथ से जो आ रही है, इन दो बागी फोर्सेस के ग्रुप्स के अलावा इसराइल ने भी गोलान हाइट्स से अपने तौर पर बशार उल असद रजीम के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब शामी सदर जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में अब फंस चुके हैं और वो तनहा भी हैं। ईरान और रशिया उस तरह उनके साथ नहीं हैं जैसे 2015 के बाद से थे। आप इस नक्शे को एक बार फिर गौर से देखें तो आप समझ जाएंगे कि शामी सदर बशार उल असद और उनके इंटरनेशनल सपोर्टर्स ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया दरअसल किस मुश्किल में आ गए हैं। बशार उल असद हुकूमत की लाइफ लाइन साथियों, उनकी ट्रेड और पावर हाउस, ये सब कुछ इस 193 किलोमीटर की कोस्टल लाइन पर है। यहीं पर असद फैमिली के ख़ानदान, कबीले और अलवीज़ के जो सपोर्टर्स हैं, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है और अलवीज़ की तादाद यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसी जगह पर रूस की 3 मिलिट्री बेसिस हैं। तरतूस में एक नेवल बेस है, इससे कुछ ऊपर एक हेलीकॉप्टर बेस है और इंतहाई नॉर्थ में ताकिया के करीब एयर बेस है। इस कोस्टल लाइन पर शाम के पास रशियन डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, मतलब यहाँ का डिफेंस काफ़ी बेहतर है। तो ये इतना अहम हिस्सा है अलवीज़ के लिए, बशार उल असद के लिए। मगर हयात तहरीर शाम, जो अलकायदा और दाश से निकली हुई एक जमात है जिसे तुर्की, इसराइल, यूक्रेन और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, ये तेज़ी से मैदान मारती हुई हम शहर के दरवाजे पर तो आ गई है। अब याद रखें कि ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हयात तहरीर शाम एक वन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें दर्जनों दूसरी तंजीमें हैं। सो क्या है कि अगर किसी भी लम्हे इस फोर्स और इसकी इत्तेहादी सीरियन नेशनल आर्मी, जो कि तर्किश बैक्ड है, इसके ग्रुप में से एक आर्मी, इनका कब्जा हम्स पर हो जाता है, तो समझें कि बशार उल असद हुकूमत की ईरान और रशिया की अरब ग्रेट गेम में बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। ऐसी शिकस्त जिससे रिकवर करना इनके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हम्स पर कब्जा होते ही इन दोनों ताकतों की मदद से, ईरान और सीरिया की मदद से, शाम पर हुकूमत करने वाले बशार उल असद का कैंप 2 अहम तरीन जगहों पर घेरे में आ जाएगा। एक तो यही वेस्टर्न सीरिया, जिसकी भी हमने बात की, 193 किलोमीटर की कोस्टल लाइन, जहां अलवीज़ बड़ी तादाद में रहते हैं, ये घेरे में आ जाएगी। यही सदर बशार उल असद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। हम्स के बागियों के हाथ में चले जाने से इस हिस्से का दमिश्क से राब्ता ही कट जाएगा।
لیکن یہاں کی آبادی کے لیے کوسٹل لائن کے ٹریڈ روٹ کی وجہ سے اور رشین ملٹری بیسز کی وجہ سے ایک ڈیفنس موجود رہے گا کہ دو اطراف سے گھیرے جانے کے باوجود ان کے پاس ایک اہم ترین پورٹ اور ڈیفنس تو ہوگا. مطلب یہ گھیرے میں تو آئی ہوگی مگر یہاں الوی فیملیز کے لیے اور پریزیڈنٹ بشار الاسد اگر یہاں پہنچ سکے تو ان کے لیے سکون کا سانس لینے کی یہاں پر جگہ ہوگی. مگر دوسری جگہ جہاں بشار الاسد زیادہ مشکل میں ہیں اور جو اہم ہے وہ کیپٹل دمشق ہے، کیونکہ حمص کے فال ہوتے ہی دمشق کے پاس کوئی سپلائی لائن نہیں رہے گی، خاص طور پر ایسے میں جب سامنے سے باغی فورسز گھیرا ڈال چکی ہوں، ایسٹ سے کوئی محفوظ راستہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے باقی نہ بچا ہو اور ساؤتھ سے بھی باغی سر پر چڑھ چکے ہوں. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی باغیوں نے نارتھ سے حیاء تحریر شام اور ان کے اتحادیوں نے دمشق کی طرف نارتھ سے مارچ شروع کیا تھا تو اسی وقت ہی ساؤتھ سے اسرائیل بشار الاسد فورسز پر اور عراق سے آنے والے راستوں پر بمباری کر رہا تھا. اس نے مقبوضہ گولان ہائٹس پر اپنی فورسز کی تعداد بھی بڑھا دی ہے. اسرائیلی فورسز شامی حکومت کے اہم ترین ایئرپورٹس اور ٹرانسپورٹ روٹس کو بھی کاٹ رہی ہیں، یعنی حمص کے بعد ہر طرف سے شامی صدر بشار الاسد کی فورسز بند چکی ہوں گی. ایسے میں اگر بشار الاسد کسی بڑے اور واضح رشین یا ایرانی گورنمنٹ کی مدد سے کیے گئے ریسکیو آپریشن میں نہ بچ سکے تو اس بلڈی سیول وار کا نشانہ وہ بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ لیبیا میں کرنل قذافی بن گئے تھے، جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایک اور کیوس سامنے آ گیا جو اب تک اسی طرح تباہی پھیلا رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے گھن چکر میں بشار الاسد کی اپنی فورسز کہاں ہیں، وہ ڈیفنس کیوں نہیں کر رہی؟ دراصل اس وقت پریزیڈنٹ بشار الاسد کی لائل فورسز کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے. کبھی یہ 3.5 لاکھ کے قریب ہوتی تھی لیکن اب 1.25 لاکھ اور 1 لاکھ کے درمیان کہیں ہے. اس میں سے بھی صرف 25 سے 30 ہزار کے قریب وہ سولجرز ہیں جو دمشق میں کیپٹل اور بشار الاسد کی حفاظت کے لیے ہیں، اگر انہوں نے حفاظت کی تو. وہ اس لیے کہ یہ اتنی کم تعداد اس لیے رہ گئی ہے کہ بشار الاسد کی جو فورسز تھیں ان کو تو کئی ماہ سے تنخواہیں ہی نہیں ملی اور وسائل بھی ان کے پاس بہت کم ہیں، اور اب باغیوں کی تیز رفتار کامیابیوں کے باعث یہ ڈی مورلائز بھی بہت ہو چکے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ صرف 10 دن میں بہت ہی چھوٹے سے کنارے پر موجود ویسٹرن کنارے پر موجود ہے اور تحریری شام نے 4 بڑے شہروں پر آنن فانن قبضہ کر لیا، ہائی وے 5 کو بھی کنٹرول میں لے لیا اور ایک دنیا کو حیران کر دیا. اتنی جلدی تو کابل فال نہیں ہوا تھا، اسے بھی 1 اگست سے 15 اگست تک تقریباً 14 دن لگ گئے تھے. مگر شامی فورسز تو باغیوں کے سامنے یوں بھاگی ہیں جیسے وہ لڑنا جانتی ہی نہیں. ایرانی اور رشین فورسز جو ان کی مدد کے لیے موجود تھیں وہ بھی بے بس دکھائی دی ہیں. بلکہ ایک ایرانی انالسٹ مہدی رحمتی کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو شامی فورسز جب خود لڑنے کو تیار نہیں تو ایرانی القدس فورسز، ان کے ایڈوائزر، مددگار اور رشین مددگار کیا کر سکتے ہیں؟ خیر ساتھیو، شامی فورسز کے اس طرح بھاگ جانے پر ہم باغیوں کے پاس جو بہترین ہتھیار ہیں، ماڈرن پلاننگ ہے، ایکوپمنٹ ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر رہے. ان کے پاس ڈرونز ہیں، رات میں لڑنے کی ٹریننگ ہے، شولڈر ماؤنٹڈ راکٹ لانچرز ہیں، مین پیڈز ہیں، کچھ جگہوں پر امریکن ہیمویز بھی ان کے پاس ہیں، اور ریبلز کی محبوب گاڑی جو ٹویوٹا ہے اس پر ماؤنٹ کی ہوئی مشین گنز الگ سے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں سیرین آبادی کی بہت بڑی تعداد جو کہ سنی آبادی ہے اس کی سپورٹ بھی حاصل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ساتھیوں کہ آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ بشار الاسد الوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ شیعہ اسلام کی ایک ذیلی شاخ ہے. گو کہ اثنا عشری شیعہ اسلام سے الوی فرقہ کافی مختلف ہے، ان کے عقائد اور ان کی عبادات ان سے کافی مختلف ہے، لیکن پھر بھی ان کا تاریخی تعلق اسی سیکٹ سے ہے. عربوں میں قبائلی اور سیکٹیرین لائلٹی آج بھی بہت گہری ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک کی زیادہ تر افواج بن ہی نہیں پاتی، کیونکہ فوج تو تبھی بنتی ہے جب فوج خود ایک فرقہ، ایک سیکٹ بن جائے. جبکہ عربوں میں تو زیادہ تر قبائلی وفاداریاں کسی بھی ادارے کے ڈسپلن سے زیادہ مضبوط ہی رہتی ہیں، سو ان کی فوج نہیں بن پاتی. تو خیر، ہم کہہ رہے تھے کہ باغیوں کو شام میں عوامی سپورٹ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دراصل شام میں الوی سیکٹ کے لوگوں کی تعداد محض 10 سے 15% ہے، جس کے مقابلے میں 70 سے 80% کے قریب تو وہاں سنی آبادی ہے. مگر 1970 سے 1970 سے جب حافظ الاسد نے باس پارٹی کا تختہ الٹ کر ایک ملٹری انقلاب برپا کیا تھا، تب سے یہ مائنورٹی آبادی، الوی آبادی جو ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی میجورٹی سنی آبادی پر حکمرانی کر رہے ہیں. اور یہی بات اس جھگڑے کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے.
ہاں، یہ الگ بات ہے کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ سارے بٹوارے ہوئے، فرینچ اور انگریزوں نے آپس میں یہ ساری زمینیں بانٹی، تو الویز بہتر تعلیم یافتہ ہونے اور فوج میں بیوروکریسی میں اہم پوزیشنز پر ہونے کی وجہ سے آسانی سے شام کا کنٹرول اپنے پاس رکھ پائے۔ فرینچ کی اس میں کچھ کانسپریسیز بھی تھیں کہ ڈیوائڈ اور رول کے مطابق۔ پھر الویز مزید طاقتور اس وقت ہوئے جب ان کے ایسٹ میں، مشرق میں، ایران میں آیت اللہ خمینی کا مذہبی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اس انقلاب میں چونکہ شامی ڈکٹیٹر حافظ الاسد کی مدد بھی شامل تھی، اس لیے ایرانی انقلابی شیعہ رجیم اخلاقی طور پر حافظ الاسد فیملی کی، شامی حکمران فیملی کی قرض دار بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ جڑ گئی۔ اسٹریٹجک مفادات اس کے علاوہ ان کے سامنے تھے اور یہ الائنس آج تک کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ تیسری طاقت کی سپورٹ شامی صدر حافظ الاسد کو یعنی الویز کو اس وجہ سے بھی ملی کہ شروع میں یہ سب لوگ جس سیاسی جماعت میں تھے وہ باس پارٹی تھی اور اسی کے نام پر انہوں نے حکومت کی۔ یہ ایک سوشلسٹ پارٹی تھی اور سو کالڈ کمیونسٹ آئیڈیالوجیز پر قائم تھی۔ اسی وجہ سے سوویت رشیا اس دور سے، کولڈ وار کے دور سے ان کے ساتھ تھا۔ تبھی سے شام کے اندر روسی اثر و رسوخ بڑھتا رہا جو کہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ تو یہ وہ دوستو الائنسز تھے جن کی وجہ سے الویز جو کہ 10 سے 15% تھے صرف کل آبادی کے، وہ طاقتور ہوتے چلے گئے، لیکن میجورٹی سنیز جو کہ 70 سے 80% کے درمیان آبادی رکھتے تھے وہ احساس محرومی میں رہے۔ احساس محرومی دراصل یہ تھا کہ انہیں ان کی آبادی کے لحاظ سے پاور شیئر نہیں دیا جا رہا تھا، یہ ان کے دل میں احساس تھا۔ اس گروپ کے انہی جذبات کو ماضی میں بھی مختلف سخت گیر خیالات کی مذہبی جماعتوں نے خوب استعمال کیا ہے۔ شام کی اخوان المسلمین جو تھی، اخوان المسلمین کا جو سیرین چیپٹر تھا، اس نے تو 80 کی دہائی میں 80s میں حافظ الاسد کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جس کا سب سے بڑا سانحہ ہما شہر میں پھر ہوا۔ اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے پریزیڈنٹ حافظ الاسد نے 1982 میں 1982 میں اپنے بھائی رفعت الاسد کی قیادت میں ایک فوج بھیجی تھی اور اس نے پورے ہما شہر کو یوں ملیامٹ کر دیا تھا جیسے ابھی اسرائیل نے غزہ کو کر رکھا ہے۔ 2 فروری سے 28 فروری تک 27 دن کے لیے ہما شہر کا محاصرہ کر کے اس پر بارود پھینکا گیا۔ 40,000 کے قریب کل ہلاکتیں ان 27 دنوں میں ہو گئی تھیں، جن میں سے زیادہ تر ہما شہر کے اندر کے لوگوں کی ہلاکتیں تھیں۔ 17,000 لوگ آج تک مسنگ ہیں، نہ جانے ملبے تلے دب گئے یا کیا ہوئے کوئی نہیں جانتا۔ 79 مساجد، 3 چرچز اور ان گنت عمارتیں بھی اس دوران اس بغاوت کو کچلنے کے لیے گرا دی گئیں۔ 1 لاکھ لوگوں کو شہر چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور کر دیا گیا، یعنی بغاوت پوری طرح کچل کر رکھ دی گئی۔ اب یہ سب کچھ بھلے اخوان المسلمین کے ساتھ ہو رہا تھا، مطلب ان کے نام پر ہما شہر کی آبادی کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر تمام سنی آبادی سیریا کی جو تھی وہ اس کو ان سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ طور پر اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر لوگ، مذہبی خیالات رکھنے والے لوگ اسی طرح سیریا میں سوچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ اور ساری تفصیل صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ شام میں بشار الاسد کے خلاف باغیوں کو جو ایک کامیابیاں اچانک سے ملنا شروع ہوئی ہیں اور بہت رفتار سے ملی ہیں، ان کے پیچھے ایک حقیقت یہ ہے کہ باغی گروپس کے فائٹرز کو ایک سیکٹ کی مدد حاصل ہے، سنی سیکٹ کی، کیونکہ وہ اسی سیکٹ سے ہیں۔ اسے شام کی میجورٹی آبادی کی سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہما شہر کے باغیوں کے قبضے میں جانے کے بعد آپ نے جو سڑکوں پر خوشی کے چند مناظر دیکھے تو اس کے پیچھے یہی تاریخ تھی، جس کا ایک مختصر حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریر الشام کے ساتھ فی الحال آپ کو شام کی سینٹرل اور ساؤتھ کی آبادی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا بشار الاسد کو گرانے کے بعد، دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد، یہ تمام بظاہر جو ایک فرقے کی وجہ سے یکجا نظر آ رہے ہیں، مشترکہ مفادات کی وجہ سے، کیا وہ اکٹھے رہ پائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بار پھر نقشے کو دیکھیں۔ شام کا یہ دوسرا سب سے بڑا کنٹرولڈ ایریا جو نارتھ ایسٹ میں ہے، یہاں کردش فورسز کا کنٹرول ہے، سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF کا۔ یہ بھی زیادہ تر سنی ہی ہیں، مطلب کردوں کی بڑی تعداد سنی مسلم پر مشتمل ہے، لیکن یہ بڑی تعداد تحریر الشام کے سنیوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں۔ ابھی جہاں جہاں سے بھی بشار الاسد کی فورسز فرار ہو رہی ہیں اور ہے اور تحریر الشام بھی وہاں پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو ان جگہوں پر یہی کردش فورسز اپنی پوسٹیں بنا رہی ہیں، وہ اپنا ایریا بڑھاتی جا رہی ہیں۔ انہیں امریکہ اور سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے، جبکہ ترکی ان کا دشمن ہے اور تحریر الشام کا اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ سو میجورٹی سنی سیکٹ میں سب سے بڑے یہ 2 گروپس ہیں، تحریر الشام اور کرد، لیکن ان 2 کے علاوہ اور بھی درجنوں چھوٹے چھوٹے بہت سے سنی گروپس ہیں جو کہ اس وجہ سے فی الحال الویز کے خلاف تو متحد ہیں، مگر ان کی زبان، قبائلی گروہ بندی، عصبیت، فرقے کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط ہے۔
اس لیے وہ ایک سیکٹ کا ہونے کے باوجود نہ تو تحریک شام کے ساتھ ہیں اور نہ ہی کردوں کے ساتھ، ان دو کے علاوہ جو باقی گروپس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے گروپس اور مقاصد ہیں۔ یہ اتنے گروپس ہیں کہ ان تمام کے نام تک کسی کو نہیں معلوم، لیکن اندازہ ہے کہ یہ 50-60 کے قریب ہیں اور تمام کے تمام مسلح ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ ہر گروپ ہر جگہ اپنے اپنے مفاد اور تحفظ کے لیے کسی نہ کسی بڑے گروپ کو عارضی طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ ان چھوٹے گروپس میں آپ بہت چھوٹی مائنورٹی آبادیوں یعنی کرسچنز، جیوز، پارسی اور دروز کو بھی شامل کر لیں، جو اپنے تحفظ کے لیے ہر جگہ اپنا الگ الگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مطلب ایک مشکل سی کھچڑی ہے یہ، جس کو ہم نے آپ کے سامنے سادہ الفاظ میں پیش کرنے کی ایک نقشے پر کوشش کی ہے۔ اچھا، اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا دمشق فال ہو جائے گا یا تحریر شام اس پر قبضہ کر لیں گی، اور اگر کرتی ہیں تو پریزیڈنٹ بشار الاسد کہاں جائیں گے؟ اب ساتھیوں، یہ تو واضح ہے کہ بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو رہا ہے۔ 54 سال سے 54 ایئرز سے پاور میں رہنے والی اسد فیملی اب مزید شام کے کم از کم میجورٹی ریجن پر تو بالکل حکومت نہیں کر سکتی۔ لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے انہیں دمشق بھی چھوڑنا ہی پڑے گا، جس کے بعد ان کا ٹھکانہ عین ممکن ہے کہ ویسٹرن کوسٹل سائڈ پر شام کا ساحلی علاقہ ہو، جیسا کہ ہم آپ کو نقشے میں دکھا چکے ہیں، کیونکہ یہی ان کی اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے۔ پھر اسی جگہ لبنان کی شیعہ ملیشیاز جو ہیں حزب اللہ، وہ فوری طور پر نارتھ سے پہنچ کر الویز کی مدد بھی کر سکتی ہیں اگر انہیں ضرورت ہو تو اگر بشار الاسد دمشق میں شکست کھاتے بھی ہیں تو وہ اس چھوٹے سے 193 کلومیٹر لمبائی کے ریجن میں ترکیہ کے جنوب میں آ سکتے ہیں اور یہاں پناہ لے سکتے ہیں اگر وہ یہاں تک آ سکے تو۔ یعنی الویز بشار الاسد کا جو قبیلہ اور اس کا گروپ ہے، یہ اس گریٹ گیم میں، شام کی گریٹ گیم میں ہرگز آؤٹ نہیں ہوگا، چاہے یہ دمشق سے ہار بھی جائے۔ ان کے اسٹرانگ ایریاز میں انہیں شکست دینے کی صلاحیت فی الحال تو یہ جتنے بھی باغی گروپس 50-60 کے قریب ہیں، ان میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اگر کسی بیرونی طاقت نے ان میں سے کسی گروپ یا گروپس کی مدد کر کے یہ ایریا الویز سے چھیننے کی کوشش کی تو ایک بلڈ بات آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ دونوں طرف فارمیڈیبل فائٹرز ہیں جو پھر یہاں پر کم از کم آخری وقت تک لڑیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایک چانس بھی ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ کیورس فیلوز وہ اس لیے کہ ترکی جس کا پورا مشرقی شامی بارڈر، صرف شامی بارڈر کی بات کر رہے ہیں، وہ 65% پہلے ہی اس کے دشمنوں یعنی کردوں سے بھر چکا ہے، ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اب وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ساؤتھ کا بارڈر جہاں الویز کی تعداد زیادہ ہے وہ بھی اس کے لیے ہاسٹائل ہو جائیں، وہ بھی اس کے لیے دشمن بن جائیں، کیونکہ اگر الویز اس کے دشمن بن جاتے ہیں تو ترکیہ کے موجودہ پرامن جنوبی بارڈر پر بھی ایک دشمن آ جائے گا۔ ترکی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا پورا مڈل ایسٹرن بارڈر سوائے چند شمالی علاقوں کے ہاسٹائل کنڈیشنز میں چلا جائے، خصوصاً جب اس کے ملک میں پہلے سے ہی 2 ملین سے اوپر، 20 لاکھ سے اوپر شامی مہاجرین ہیں۔ یہ مہاجرین ٹرکش پولیٹیکل سسٹم میں ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ان کی اکانومی پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ ترکی اپنی طاقت سے اور بیرونی مدد سے پوری کوشش کرے گا کہ بشار الاسد کو کوئی سیف پیسج ضرور دے دیا جائے، تاکہ کم از کم وہ الویز کے پورے قبیلے کو، گروہ کو اور اس سیکٹ کو اپنا دشمن نہ بنائے اور ساؤتھ میں اپنے لیے اپنے بارڈر پر ایک مسئلہ پیدا نہ کرے۔ یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اگر دمشق یا پورا سیریا ایران اور روس کے اثر سے نکل جاتا ہے تو ان دونوں طاقتوں کو کیا نقصان ہوگا؟ دوستو، اس ساری گریٹ گیم کا ایران اور روس پر بہت برا اثر پڑے گا۔ سب سے زیادہ اثر تو ظاہر ہے شام کے شہریوں پر پڑے گا، لیکن ان کے بعد ان دونوں ملکوں پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ خاص طور پر ایران جو پورے مڈل ایسٹ میں اپنا ملٹری ویب پھیلا چکا ہے، تو اس ویب کی ویسٹرن سپلائی لائن جو لبنان تک جاتی ہے وہ کٹ جائے گی، کیونکہ یہ سپلائی لائن عراق اور شام کے راستے سے ہی جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ حزب اللہ، حماس اور شام میں لڑنے والے ایرانی فائٹرز یا ایرانی بیکڈ فائٹرز نہ تو اسلحہ اور سیلریز حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی انہیں ایرانی ملٹری کمانڈرز کے ذریعے جاسوسی کی اور پلاننگ میں مدد مل سکے گی۔ ایرانین آیت اللہ رجیم کے ایمبیشنز کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس نئی ڈیولپمنٹ سے، یہ جو نئی فتوحات کی ہیں باغیوں نے، اس سے پہلے تک شام میں 55 کے قریب، 55 کے قریب ایرانی ملٹری بیسز تھیں۔ ایران کی ایکسٹرنل ملٹری فورسز میں سے القدس کے سینکڑوں آپریٹیوز اور کمانڈرز شام میں ٹریننگ اور ایڈوائزری پوزیشنز پر تھے، لیکن پچھلے 2-3 دن سے ایران نے ان سب کو تیزی سے یہاں سے شام سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ انہیں مشرق میں عراق کی طرف اور مغرب میں ویسٹ میں لبنان کی طرف موو کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ان میں سے بہت سو کو سیرین کوسٹل ایریاز میں لتاکیہ اور طرطوس کے قریب شفٹ کیا جائے گا، جو کہ ان کا اسٹرانگ بیس تو ہے۔
آئندہ لڑائی کیونکہ جو بھی ہونی ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے، ایران نے یا روس نے یا بشار الاسد کے حامیوں نے اگر لڑنا ہے تو اس کا سینٹر یہی ساحلی پٹی ہوگی۔ لیکن اس کے تمام سپلائی لائنز ترکی، ٹرکش بیک باغیوں اور ساؤتھ میں اسرائیلی حملوں کی زد کی وجہ سے کٹ چکی ہوں گی۔ صرف رشین طیاروں کے ذریعے جو یہاں پر مدد پہنچے گی وہی پہنچے گی، کیونکہ رشین طیاروں کو گرانے کی ہمت نہ اسرائیل کرے گا، نہ ترکی اور نہ امریکہ۔ ساتھیوں، سارے سینیریو کو اگر ہم ایک قدم پیچھے ہو کر ایک بڑے کینوس میں دیکھیں تو ایک بڑی واضح تصویر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اکثر کسی بڑی تصویر کو دیکھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ قریب سے کسی بھی بڑی تصویر کو آپ پورا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم اس اگر لڑائی کو تھوڑا پیچھے ہو کر دیکھیں تو آپ کو اس گریٹ گیم میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور ترکیہ کا ایک دھندلا سا بگ پلان نظر آتا ہے، اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پلان جس طرح ہم بتانے لگے ہیں اسی طرح نہ ہو، لیکن ایسا ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس سے ان چاروں طاقتوں کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جو یہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سو کالڈ پلان یہ لگتا ہے کہ پہلے مرحلے پر سارے عرب خطے سے ایران کے ملٹری ویب کا یہ بہت بڑا لنک توڑ دیا جائے گا، جیسا کہ شام میں فاطمیون اور زینبیون، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں انصار اللہ اور فلسطین میں حماس کی سپلائی لائنز کٹ جائیں گی۔ پھر عراق میں کتائب حزب اللہ بدر آرگنائزیشن کے لیے شام اور لبنان سے جو حزب اللہ فائٹرز فوری پہنچ جایا کرتے تھے وہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی لیے ان سب ایرانین بیکڈ گروپس میں شام کا لنک آج تک سب سے اہم تھا۔ آپ نقشے پر واضح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مڈل ایسٹ چیس بورڈ میں شام کے خانے سے ایران کو نکال دیا جائے تو خود بخود کم از کم ان 3 جگہوں سے لبنان، شام اور فلسطین سے ایرانی لنک ختم، جس کے بعد عراق اور یمن 2 ہی اہم کڑیاں اس کے پاس رہ جائیں گی، جس کے بعد اسرائیل سے ترکیہ طرز پر شام اور لبنان کے ساتھ امن قائم کر کے اسرائیل کے لیے ریجنل سیکیورٹی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، جو کہ امریکہ اور سعودی عرب چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پلاننگ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات چونکہ اسی طرف جا رہے ہیں اس لیے ترکی، اسرائیل اور امریکہ خاموشی سے اسے ہونے دے رہے ہیں اور کہیں سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ مطلب یہ واضح تو ان کا پلان نہیں، لیکن چونکہ یہ پلان، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے فائدے میں ہے تو وہ اس کو ہونے دے رہے ہیں۔ اگر دوستو بشار الاسد دمشق میں ہار جاتے ہیں تو سمجھیں ایران کی طرح روس بھی شام میں اثر کھو دے گا بڑے حصے میں، اگرچہ اس کی 3 بیسز اور پورٹ اس کے پاس رہیں گے مگر زمینی راستہ تو اس کے پاس نہیں رہے گا۔ روس اور ایران کو مشترکہ طور پر جلد یا بدیر اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو کر شام میں اپنے لیے راستہ کھولنا پڑیں گے۔ لاجک یہی کہتی ہے، ورنہ امریکی فورسز اور ان کے اڈے تو شام میں موجود ہیں، پھر ان کی حامی حکومت بھی قائم ہونے ہی والی ہے، جیسا کہ لگ رہا ہے شام کے بڑے حصے میں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا شام میں کبھی امن قائم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک پورے شام میں بڑے بڑے گروپس کو اپنے سائز کے مطابق پاور شیئر نہیں ملتا اور اس پاور شیئر پر وہ راضی بھی نہیں ہو جاتے، یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی بظاہر ہے اور تحریر شام کے جھنڈے تلے ایک بڑا لاؤ لشکر بشار الاسد کو گرانے کے لیے نارتھ سے تو آ پہنچا ہے، لیکن یہ ایک حملہ آوروں کا جتھا ہے، کوئی منظم سیاسی بیک اس کے پیچھے ہرگز نہیں ہے۔ حکومت کس نے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ بھی طے نہیں ہوا۔ دمشق کے فال پر اس کے لیے ایک اور لڑائی متوقع ہے، انوانٹڈ لیکن ایسی لڑائی ہو سکتی ہے۔ یعنی پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، کردش فورسز، فری سیرین آرمی، سیرین فری آرمی، سیرین ڈیموکریٹک آرمی، سیرین عرب آرمی ایسے اور تحریر الشام، یہ سب بشار الاسد کو گرانے کے بعد زیادہ سے زیادہ پاور شیئر چاہیں گے اور اس پر عین ممکن ہے کہ ایک اور خون ریز لڑائی ہو۔ آئی وش کبھی نہ ہو۔ امریکہ، اسرائیل اور ترکیہ جن کا مفاد اس وقت تحریر الشام کی جیت میں ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے بھی CNN اور نیو یارک ٹائمز پر ان کے لیڈر ابو محمد الجولانی کے انٹرویوز بھی پبلک کر رہے ہیں۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دراصل تحریر الشام ایک ماڈرن فورس ہے، اس کے کمانڈرز ایک ماڈرن کمانڈرز ہیں، وہ القاعدہ اور داعش کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اس سافٹ امیج کے لیے ویسٹرن اور ٹرکش میڈیا یہ پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ تحریر الشام نے ادلب اور الیپو میں کرسچنز، شیعہ اور دیگر مائنورٹیز کو تحفظ دیا ہے۔ جو چرچز ادلب میں تحریر الشام کے اسٹرانگ ہولڈ میں تباہ ہوئے تھے انہیں بھی انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تحریر الشام کے موجودہ لیڈر ابو محمد الجولانی، ان پر اس وقت بھی $10 کروڑ کی ہیڈ منی ہے، ان کی گرفتاری یا ٹارگٹ کرنے پر $10 کروڑ انعام دیا جائے گا، امریکہ یہ انعام دے گا، اور امریکی ادارے ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں اور پبلک کر رہے ہیں۔
وہ اس وقت بھی امریکہ کی نظر میں امریکہ نے انہیں انٹرنیشنل اسپیشل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ پھر ان کے جو انٹرویوز آئے ہیں ان میں بھی وہ واضح طور پر ایک مذہبی نظریے پر قائم حکومت ہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی شامی شہریوں کے لیے اس نئے انقلاب میں فی الحال اتنی ہی خبر ہے کہ ایک مائنورٹی اور خوفزدہ حکومت، بشار الاسد کی حکومت، جو اپنے خوف کی وجہ سے میجورٹی پر بہت ظلم بٹھا رہی تھی، اس کی جگہ ایک نئی ایمبیشیس لیکن ایک تھیوکریٹک جہادی فورس کی حکومت آ گئی ہے، جو شروع میں تو اپنے اچھے امیج کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہم آپ کے سیکٹ سے ہیں اور ہم مائنورٹیز کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے اکثر اس وقت کرتے ہیں جب انہیں عالمی طاقتوں کی حمایت یا مدد چاہیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان طالبان بھی تمام وعدے کر کے آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے وہی کیا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ وہاں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندیاں ہیں، بچیاں سکولز نہیں جا سکتی، پارلرز بھی بند ہو رہے ہیں، بازار میں ان کے آنے پر مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن پاورز اور ترکیہ بشار الاسد کو گرانے کے شوق میں بحیرہ روم کے میڈیٹرینین کے کنارے پر ایک سخت گیر افغانستان قائم کر بیٹھے۔ ساتھیوں، ہم نے اس ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کے وقت تک کے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کچھ اور شہروں پر بھی قبضہ ہو چکا ہو۔ سیرین سول وار پر ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ مڈل ایسٹ میں اس بے حد الجھی ہوئی گتھی کی انتہائی دلچسپ تاریخی کہانی سمجھنے کے لیے مسلم کولڈ وار کی ان تینوں اقساط کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر مڈل ایسٹ میں، عرب دنیا میں اور مسلم دنیا میں اس کے بڑے حصے میں امن قائم کیوں نہیں ہو پا رہا اور یہ باقی قوموں کی طرح ترقی کیوں نہیں کر پا رہے۔